बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जहाँ बहुत सी बेटियों के मसाइल आते हैं, बेटों को मसाइल आते हैं, आज एक बाप का मसला आपके सामने रख रहा हूँ। ये मसला सच्ची बात है बहुत दुखी दिल के साथ मैं रख रहा हूँ, इसलिए कि बाप तो जन्नत का दरवाज़ा भी है, जन्नत की खिड़की भी है, और बाप वो खुशबख्त और इम्पॉर्टेंट तरीन हस्ती है जो दुनिया में लाने का बायस है। यानी बाप ना हो तो ज़ाहिर है को बच्चा रूह उसकी भटकती रहेगी, दुनिया में नहीं आ सकती। और वो बच्चे जिनको लाने के लिए ये बाप दुआएं करते हैं, ये बाप कमाते हैं, एफर्ट करते हैं, उनको देख के जीते हैं। यानी बाप जब बाप बनता है तो दोस्तों से मुबारकें वसूल करता है, अजीज़ों से एक ख़ास तरह की राहत के वो डोले पे बैठ जाता है। एजाज़ भी होता है कि बाप बन गया, और जो बाप ना बने वो एक महरूम और नकारा सा इंसान बन के रह जाता, लोग भी इज्जत नहीं करते, 100 तरह की उसको बातें सुननी पड़ती। पर कभी कभी इस नेमत के साथ बदकिस्मती या बदबख्ती कैसे घर आ जाती है, ये बहुत अहम सवाल है। पिछले कई महीनों से अखबारात में आने वाली खबरों ने दिल को दहला दिया है। यानी आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जिस नाखल्फ बेटे को मोहब्बत से पैदा किया, बड़ा किया, वो चलना नहीं जानता था, वो खाना नहीं जानता था, वो पीना नहीं जानता था, वो बोलना नहीं जानता था, एक बेजान लोथड़ा था खून का, उसको उस माँ ने और बाप ने मिल के परवान चढ़ाया। और अगर आपको एक मोहब्बत न करने वाली गैर मुखलिस बीवी मिल गई तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए बीवियां चुनते हुए, खानदान बनाते हुए बहुत चूजी रहा करें। एक कम अकल औरत आपकी पूरी जिंदगी को आग लगा देगी। यानी मेरे पास जो तीसरा जो चौथा केस है कि जिसमें मां ने इंतजार किया बेटे के बड़े होने का, और इन चारों केसेस में कोई भी बाप कमजोर आदमी नहीं था, लाखों कमाने वाले थे, या दो तो वो लोग थे जो करोड़ों कमाने वाले थे। शी वेटेड के बच्चा मेरा बड़ा हो जाए और फिर मैं इस मर्द के सामने ऐसे तन के खड़ी हूं और मैं इसका मुकाबला करूं, और जो इसकी चीजें हैं अपने बेटे की मदद से उस पर कब्जा कर लूं। बहुत से लोग हैं जो अपनी बीवियों को अपने कारोबार में शेयर्स डॉक्यूमेंट्स में दे देते हैं। जब कंपनी बनाते हैं प्राइवेट लिमिटेड तो उसमें एक डायरेक्टर बीवी को बना देते हैं, बेटी को बना देते हैं, कभी कभी दामाद को बना। ये सब कागजी कार्रवाई होती है, उन खवातीन का उस पूरे बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा आपको पता चले कि जिस बेटे को आपने पढ़ाया, परवान चढ़ाया, सिखाया, और फिर एक दिन जाके प्यार से अपने दफ्तर की साथ वाली कुर्सी पे बिठाया कि मेरे बच्चे अब इस काम को संभालो, सीखो, ताकि आने वाले 5, 10, 20 वर्षों में तुम इस अदारे के मालिक बन सको। अच्छा, जब बाप ये कहता है तो वो अपनी मौत की दुआ नहीं मांग रहा होता, वो अपनी जिंदगी मांग रहा होता है, वो अपनी खुशी को बढ़ाना चाह रहा होता है। उसके सामने उसकी फसल बड़ी होगी, उसके सामने उसकी फसल को फल लगेगा, पकेगी, और वो जो खुशी और राहत उसको होगी कि जहां मेरे पास 100 बंदा काम कर रहा है और उनकी सरबराही मेरी हिदायत में, मेरी कहने की रोशनी में मेरा बेटा चला रहा है। आप सोचें उसकी आंखों में नूर कितना हो जाएगा, उसके दिल को सुरूर कितना होगा। और पड़ोसी एक दोस्त पता चले कि जिस बेटे को मैं अपने साथ वाले कमरे में बिठा के आया, मेरी बीवी ने वहां जाके मेरे दफ्तर के लोगों से मिल के कागजात निकाले और उस पर कब्जा करके गेट के लोगों को ये कहा कि इस बंदे को दोबारा फैक्ट्री में दाखिल नहीं होने देना। कोई डिवोर्स नहीं हुई, कोई बंटवारा नहीं हुआ, वो आदमी ज़हनी तौर पे मजबूर और मजबूर भी नहीं है, पर ये जो लालच है, वो ये ग्रीड है, ये जो मीननेस है, अल्लाह जाने किस तालीमी इदारे में सिखाई जाती है। क्या इंसान के वजूद के अंदर ही इसकी फैक्ट्रियां लगी होती हैं, इसकी कोई कान होती है जहां से ये निकलती है कमीनगी और नाफरमानी। जब वो मेरे पास तशरीफ लाए, जो पहला केस मुझे याद बहुत अच्छी तरह याद है, वो कराची से एक साहब थे
اور جب میں نے ان کی تصویر دیکھی اور ان سے گھنٹوں سیشن ان کے ہوئے بات ہوئی اور وہ روتے تھے، اور میں ان کی شکل دیکھ کے، ان کا شرعی چہرہ دیکھ کے اور ان کی کامیاب زندگی دیکھ کے مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ بندہ گھر میں کسی نوکر سے بھی کمتر، یعنی اس کی بیوی بھی ظلم کرتی تھی، کھانا اس کے آگے پروسنا تو دور کی بات ہے، جانوروں کی طرح پھینکتے تھے، اسی کا کھاتے تھے، اسی کے گھر میں رہتے تھے، اسی کے فیکٹری پہ اس کے غالباً 3 بچے تھے، اور ایون جو بیٹیاں تھیں وہ بھی ماں کے ساتھ تھی۔ پھر ان صاحب سے میں نے پوچھا کہ کیا یہ حلالی اولاد ہے؟ اس نے کہا یہ خاتون انہی حلال طریقے سے آپ کی زندگی میں آئی تھی، کچھ تو ایسا ہے جو ناجائز اور ناروا ہے جہاں سے یہ ہو رہا ہے، اور آپ اتنے سالوں سے یہ بے عزتی، جب وہ میرے پاس تشریف لائے تھے تو ان کے بیٹے نے ان کو جوتا مارا تھا جو ان کو لگا نہیں تھا، اور وہ اس پہ خوش تھے کہ اس کا نشانہ خطا گیا اور میں نے ایسے کر کے اس کو گزر جانے دیا۔ لیکن آپ سوچئے کہ یہ جملہ کس بے کسی اور بے بسی کے ساتھ اس نے ادا کیا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اس وقت کنگلے ہیں، آپ پاس کچھ نہیں ہے، آپ اس وقت یعنی ایدھی کے پاس جا کے رہنے کی پوزیشن کا نہیں، سب کچھ میرے پاس ہے، اتنے سالوں سے کمایا، بینک میں بھی ہے، لیکن ان رشتوں کی بلیک میلنگ سے وہ اتنے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے، تو میں نے انہیں اسی رات ان کے گھر سے نکلوایا اور ایک ہوٹل میں پہنچایا، اور ان سے کہا کہ آج آپ کا فون بھی بند رہے گا، کسی دوست سے اور رابطہ نہیں کرو گے، نہ کسی سے ملو گے، اگلے 3 دن آپ اس صرف ہوٹل میں مزے سے آپ ٹی وی دیکھو، نمازیں پڑھو، کسی سے رابطہ، جو آپ کا کھانے کو من ہے وہ کھائیے۔ یعنی آپ کی زندگی میں یہ اکیلے ہنی مون کے 3 دن ہیں جس میں کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی آس نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہے۔ پھر 3 دن گزرنے کے بعد انہوں نے دفتر سے ایک صاحب کو بلایا، یہ وہ آدمی تھا جو سب سے ان کا لائل آدمی تھا، اور اس سے جو اس کو رہنمائی دینی تھی، جو باتیں بتانی تھی وہ کی، اس کی پوزیشن بدلی، اور پھر انہوں نے وہاں سے فلائٹ پکڑی اور ایک دوسرے شہر میں چلے گئے۔ جو صاحب فن ہوتا ہے، جو صاحب کمال ہوتا ہے، جس کو صاحب ہنر ہوتا ہے، وہ معذور نہیں ہوتا، مجبور بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے نئی جگہ پہ جا کے اپنے سیٹ اپ کو بنایا، اس کو پورا اسٹیبل کیا، اسٹیبلش کیا، ان رابطوں کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ گھر سے جن جن لوگوں سے شر ملتا تھا، بدتمیزی ملتی تھی، ان سے انہوں نے، دیکھیں اسے ہم کہتے ہیں فارغ خطی دینا، آپ ایک دم سے ان سے آئسولیٹ کر لیجیے۔ کسی بدتمیز اور بد تہذیب کے ساتھ جینا واجب نہیں ہے، کسی کی بدتمیزی سہنا، یعنی بدتمیزی کرنا مرد کو زیب دیتا ہے، اس کی اولاد کو نہیں، اس کی بیوی کو نہیں، اور خاص طور پہ وہ جو سکرز ہوں اسی کو کھا رہے ہوں، ہاؤ ڈیئر کہ آپ ان سے جان کا خوف ہو، آپ کو وہ جان سے مار دیں گے۔ ہاں اگر آپ بالکل چور ہو، معذور ہو، مجبور ہو، ان کا کھاتے ہو، پھر اوکے، پھر فائن، پھر باہر آپ کو کچھ ملے گا نہیں۔ 1 سال کے اندر ان صاحب کی زندگی یعنی یوں تھی کہ جیسے مرجھائی بیل دوبارہ سے ہری بھری ہو جائے۔ یہ بات ہم وہیں چھوڑتے ہیں، لیکن اس والے معاملے پہ آتے ہیں جو تازہ یہ ان سب کا تعلق اسلام آباد سے ہے، اور اسلام آباد میں آپ کو اندازہ ہے فیکٹریاں بہت کم ہیں، پنڈی کے ایریا میں ہیں یا نواب میں ہیں، ظاہر مختلف طرح کی ہیں، چونکہ جہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں 100 طرح کی چیزیں بنتی ہیں۔ یہ جو مصنوعی چھتیں ہوتی ہیں، بنی بنائی چھتیں، ان کا ادارہ ہے، اور ان کی 2 فیکٹریاں ہیں جن میں آپ سوچئے کتنا میٹیریل چاہیے ہوتا ہے، لوہا بھی چاہیے ہوتا ہے، سیمنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، پورا سارا سٹرکچر ہوتا ہے، اور اتنے سالوں سے ان کا ایک پورا مارکیٹ میں رسپیکٹ ہے، عزت ہے، کریڈیبلٹی ہے۔ جو بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں، چاہے وہ فوجی ہوں، چاہے وہ شادیوں کے ہوں، چاہے وہ مختلف جان لوگوں نے سٹور بنانے ہوتے ہیں، تو وہاں لوگ مستقل نوعیت کی چھتیں نہیں ڈالتے، وہاں یہ چھتیں ہوتی ہیں جس میں وہ بنی بنائی چھتیں ڈالی جاتی ہیں۔ ظاہر ان کا پورا سٹرکچر ہوتا ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے۔ ان کی بیگم نے اپنے بیٹے کے ساتھ
مل کے اس پہ قبضہ کر لیا جو ان کا اپنا ہی تھا, جہاں سے انہیں ماہانہ ظاہر ہے گھر پورا چلتا تھا. گھر میں ان کے ہاں 3 بڑی گاڑیاں تھیں, یعنی جس کو آپ پراڈو کہتے ہیں, 3 بڑی گاڑیاں. ایک ان صاحب کے پاس اپنی تھی, ایک انہیں بیٹے کے لیے رکھی ہوئی تھی, ایک گھر میں بیٹی آتی تھی, 2 ان کے بیٹے ہیں اور ایک ان کی اہلیہ, ایک ان کی بیٹی ہے. اس پورے ظلم, زیادتی اور سازش میں ان کی ماں شی واز دا لیڈر, بیٹا وہ پپٹ تھا, اور جو دوسرا بیٹا تھا وہ خاموش تھا. میں نے ان سے پوچھا, دوسرا گونگا تھا, بہرا تھا, کیا اس نے ماں سے ایک دن نہیں پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ یعنی ہمارا اپنا ہی مال ہے, اپنی ہی چیزیں, اس پہ آپ قبضہ کر رہے ہو. اور اس بندے کو جس نے پچھلے 30 برسوں سے ہم کو پالا پوسا بڑا کیا, پہچان ہے, ہماری فیملی ٹری کا ہیڈ ہے وہ, ہم اس کو رسوا کرنے لگے, ہم اس کو بے عزت کرنے لگے. ایسا بیٹا کس کام کا؟ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, لکڑی سے بھی ناکارہ جو کسی استعمال میں نہ آ سکے, اس ٹوٹی اینٹ سے بھی ناکارہ جو کسی جگہ لگ بھی نہ سکے. ایسے رشتے پالنے کا, ایسے رشتے سنبھالنے کا. جب میرے پاس وہ تشریف لائے تو اس بات پہ وہ آرزو مند تھے کہ کسی طریقے سے میرے اس بیٹے سے میری صلح کروا دیں. اس ناخلف اور ناکارہ بیٹے سے وہ فیکٹری نہیں چلی. چلنی کیسے تھی؟ فیکٹریاں چلتی ہیں محنت سے, فیکٹریاں چلتی ہیں ویژن سے, فیکٹریاں چلتی ہیں عقل اور دانش سے, فیکٹریاں چلتی ہیں انسانوں سے. ان دونوں ماں اور بیٹے نے کوشش کی کہ جتنے اکاؤنٹس میں پیسے تھے ان کو نکال لیا جائے. اچھا, جو کیش تھا وہ تو نکال لیا, جو بینکوں میں تھے ظاہر ہے ان پہ تو سائن صاحب کے ہوتے تھے, وہ پاسبل نہیں تھا, ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتے تھے. ایک آدھ ایسا عقل مند آدمی تھا جو صاحب کا وفادار تھا, باقی انہوں نے کنورٹ کر لیے, یعنی گیٹ والے تھے, جو آفس میں بیٹھنے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا کوئی ادارہ ہو تو آپ کو وہاں لوگ وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنا چاہیے کہ آپ سے لائل کتنے. کبھی خانہ جنگی ہو اور جو بغاوت ہونے لگے یا قبضہ کوئی کرنے لگے تو پھر لوگوں کو آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے غیر مشروط طور پہ. یہ بے وفائی کی بدترین قسم ہے کہ جس نے آپ کو رکھا ہو, جس نے آپ کو جاب دی ہو, جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہو, غداروں کی نسلوں میں سے انسانوں کو نہیں ہونا چاہیے. اب ان کی خواہش تھی کہ بیٹا میرا اس وقت کراچی میں ہے اور وہاں اس نے شادی کر لی ہوئی ہے, وہی رہتا ہے, تو چونکہ میرا بڑا بیٹا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سے میری صلح ہو جائے. تو میں نے پوچھا کہ جاتے ہوئے کیا کیفیت ہوئی؟ تو اس نے کہا جاتے ہوئے مجھے اس نے ایک تو فیکٹری میں بے عزت کیا تھا, سب کے سامنے دھکے دیے تھے, میں گر گیا تھا اور ان کی یہاں چوٹ لگی تھی, یعنی جو ہپس اور یہ جو ٹانگ ہے آلموسٹ یہ ہڈی ٹوٹی تھی. جاتے ہوئے ان کی گاڑی بھی ان سے مرضی کے بنا لے گیا تھا. اور جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کی بیوی she was still there, she was silent. اس نے نہ بیٹے کو روکا, نہ میاں کی سائڈ لی, اور دوسرے بیٹے نے بھی بعد میں آ کے, یعنی یہ پورا سین چل رہا تھا. تو اب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اندر بے عزت ہونے کی کتنی کیپیسٹی ہے؟ ایک پوٹینشیل ہوتا ہے نا بندے کا. تو آپ کو اس نے کبھی رابطہ کیا, کبھی معافی مانگی, کبھی لوگ بیچ میں ڈالے کہ میرے باپ سے کہا مجھے معاف کر دیں, میں غلطی کر آیا, میں نے گستاخی کر آئی, میرا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اس نے کہا نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا. تو تب ایسے لوگوں سے سوال بنتا ہے کہ اگلے کا دل نہیں بدلا, اس کی ذات نہیں بدلی, جو اس کا سورس ہے بغاوت کا آپ کے گھر بیٹھا ہوا وہ نہیں بدلی, اس عورت کو رکھ کے کیا کرنا ہے؟ اچار ڈالنا ہے, اس پہ کوئی آپ کو تمغہ ملنا ہے. ایسی بے وفا عورت کو پالنا کیوں ہے, رکھنا کیوں ہے؟ میں تو بالکل بلنٹ ہو کے, بندہ جیے اس کے ساتھ نا. ہم نوکر اس کو رکھتے ہیں جو ہمارا وفادار ہو, چوکیدار اس کو رکھتے ہیں جو ہماری حفاظت کرے. ایسی بیوی کیا کرنا, اس کا مٹی سے بھی کمتر ہے اس کی حیثیت جو اپنی میاں سے وفا نہیں کرتی, جو اپنے بچوں کے ساتھ مل کے دغا بھی کرتی ہے, دھوکہ بھی دیتی ہے, قبضہ بھی کرتی ہے, پھر آپ اس کے ساتھ رہتے ہو. اور دوسرے بچے کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور میں نے پوچھا دوسرا کرتا کیا؟ نہیں, کچھ نہیں کرتا, سارا دن سوتا ہے, شام کو گاڑی لے کے نکل جاتا ہے, پارٹی کرتا ہے, اور اس کے پاس میرا ہی اے ٹی ایم ہے جس کو یوز کرتا ہے, اور وغیرہ وغیرہ, انلمیٹڈ جو اس کا ہے آمدنی. اب سوچئے ایسی اولاد کے ساتھ باپ کو یہ سلوک کرتے رہنا چاہیے؟
آپ انہیں بے وفائی پہ، نافرمانی پہ، گستاخی پہ اکسا رہے ہو، انہیں بتا رہے ہو. کیا کسی ادارے میں ایسا پاسبل ہے کہ کوئی آدمی گستاخی کر جائے پھر وہاں رہے؟ کیا کسی نظام میں ایسا پاسبل ہے؟ تو پھر یہ عقل مندی کیسی ہے کہ آپ اموشنلی ڈس بیلنس ہو، ڈرے ہوئے ہو، سہمے ہوئے ہو رشتوں سے، ہائے مجھ سے چھٹ نہ جائے. تو یا تو یہ دنیا کے آخری رشتے سے، اس کے بعد انہوں نے آپ کی زندگی میں کوئی رشتہ آئے گا نہیں. جب تک آپ زندہ ہو، جتنی مرضی عمر ہو جائے، رشتے بن سکتے. پر آپ دکھ کے ہاتھوں اور رشتوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو کے، اور ایسے نہیں، یہ رشتے ان کو تو آپ کما کے بعد میں سارا بھی دے جاؤ گے تو کبھی آپ کے لیے کلمہ حق اور کلمہ خیر ان کے منہ پہ نہیں آئے گا. جو زندگی میں آپ کے نہیں بنے، آپ کی موت کے بعد کیسے بنیں گے؟ امریکہ میں، یورپ میں، جہاں لوگ خدا کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، وہاں لوگ اپنے وفادار کتوں کو جائیدادیں دے جاتے ہیں، چیریٹی کو دے جاتے ہیں، کسی یہ جو ان کے چرچ ہوتے ہیں ان کو دے جاتے ہیں، یہ جو بیمار جانور ہوتے ہیں ان کے ہاسپٹل کو دے جائیں گے. ہمارے ہاں اس طرح کا عام طور پہ نہیں دیکھا جاتا. لیکن یاد رکھیے گا، رشتوں کے اس کینسر کو ساتھ لے کے لمبا جیا نہیں جا سکتا. پتہ نہیں آپ ہوتے تو ان صاحب کو کیا مشورہ دیتے. وہ جس طرح کی ڈر سے بھری ہوئی سہمی زندگی گزار رہے ہیں، جس میں یہ بھی شک ہے کہ پتہ نہیں بیوی رات کو سوتے ہوئے گلا نہ دبا دے، جس میں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ دوسرا بیٹا کس روز ان کو مار نہ دے، جس میں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ پہلا بیٹا آئے گا تو پھر وہی منظر دہرائے گا. لیکن ایک باپ ہے نا جی، باپ کبھی کبھی کمزور ہوتا ہے، کبھی کبھی احمق ہوتا ہے، پر اتنا احمق نہیں ہونا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.